मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। ये जो सूरह मारिज में अल्लाह ने क़यामत की होलनाकियाँ बयान की हैं, तो मैं कह रहा था कि साइंसदानों को बाज़ दफ़ा किसी चीज़ की वजह समझ में नहीं आती तो वो फिर एक राय कायम करते हैं। तो वो राय ये नहीं होती, किसी दलील के बेस पे नहीं होती, वो राय ये होती है कि भाई कुछ समझ में आ नहीं रहा तो मुमकिन है ऐसा हो गया हो। जैसे मैंने बताया कि जंगल में कोई शख्स पैदा हुआ और जंगल ही में रहा, उसको पता ही नहीं कि मेरे माँ बाप मुझे यहाँ पैदा करके चले गए हैं, अब उसको समझ में नहीं आएगा मैं कैसे आया, तो कोई राय कायम करेगा ना। तो 100 किस्म की राय में से एक राय उसको ऐसी लगेगी शायद ये वाली ज्यादा बेहतर हो, हालांकि वो गलत होगी बिल्कुल। जब हकीकत सामने आएगी तो कुछ और ही निकलेगा, ऐसी बात निकलेगी जहां उसका तसव्वुर भी नहीं था। तो बिल्कुल ऐसे ही है जैसे इंसान अपनी पैदाइश कैसे हुई ये खुद से मुतय्यन नहीं कर सकता जब तक वो मुशाहिदा ना कर रहा हो। तो ऐसे ही मेरे भाई इस कायनात को पहली दफा किसने बनाया और फिर ये प्रोसेस होके इंसान कैसे वजूद में आए, ये साइंसदान क़यामत तक भी रिसर्च करते रहे ना, इस नतीजे तक पहुंच ही नहीं सकते। वो मुख्तलिफ थ्योरीज पेश कर सकते हैं, जैसे डार्विन ने एक थ्योरी पेश की, इस तरह की अटकल पिच्चू से काम लेंगे वो। लेकिन अगर हम माजी में चले जाएं और मुशाहिदा कर लें तो लगेगा कि ये हुआ ही कुछ और है, जो हम समझ रहे हैं वो नहीं है। तो वो बात दुरुस्त निकलेगी जो अल्लाह उसके रसूल ने बताई है। बशर्ते के रसूल का रसूल होना साबित हो जाए, अल्लाह का अल्लाह होना साबित हो जाए, तो वो दूसरे दलाइल से साबित है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत जो है वो तो अजहर मिन शम्स है, 2 और 2 4 की तरह साबित है। उस पर अलग दलाइल है, वो मेरा अभी टॉपिक नहीं है। तो जब ये साबित हो गया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे नबी और आप जो कलाम लेकर आए वो खुदा का कलाम है, वो कलाम बता रहे कि ये खुदा का कलाम है, ये इंसानों का कलाम हो नहीं सकता। तो 1400 साल पहले अगर इंसान कोई ऐसी किताब लिखता ना, जो 1400 साल पहले के राइटर को देख लो और उनकी किताबों को देख लो, कितनी लंबे लंबे फेंकू थे उस जमाने के लोग। उस जमाने के फिलोसफर भी हमें मिलते हैं, उनके नजरियात क्या थे। कोई कहता आसमान गोल है, कोई कहता जमीन साकित है, कोई क्या कहता था, कोई क्या कहता था। तो अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माअज़ल्लाह एक फिलोसफर होते और अपने हाथ से किताब लिख के चले गए होते, तो कुरान कहता है लवजदू फीही इख्तिलाफन कसीरा, इसमें बहुत इख्तिलाफ पाते, इसकी आयतें मैच ही नहीं कर रही होती आपस में, क्योंकि बगैर तहकीक के बातें होती ना, तहकीक के तो ज़राइर थे नहीं उस जमाने में, तो बगैर तहकीक के बातें होती। तो उस जमाने के साइंसदानों की और आज के साइंसदानों के नजरियात देख लो, आपको उस जमाने के साइंसदानों के नजरियात लतीफे लगेंगे, ऐसी लंबी लंबी फेंकी हैं, क्योंकि कुछ पता ही तो था ही नहीं, तो ऐसी एक बात कर दी। तो बाद में वो सब चीजें गलत साबित हुई हैं, लेकिन कुरान में एक थ्योरी ऐसी नहीं है जो गलत साबित हो गई हो, जिसको साइंस ने 2 और 2 4 की तरह गलत साबित कर दिया हो। ऐसी तो बातें हैं जो साइंसदान कह सकते हैं हमें इल्म नहीं है इसका। मिसाल के तौर पर कुरान बार बार कहता है 7 मजबूत आसमान बनाए हमने। क्या बनाया हमने? 7 मजबूत आसमान, और हर आसमान एक मजबूत छत की तरह है, छत की तरह है। आप कह सकते हैं साइंसदान कहते हैं कि हमें तो नजर नहीं आई, तो ये तो साइंस कह सकती है, हम वहां तक पहुंचे नहीं है। इनकार करना जब मुमकिन होगा जब पूरी कायनात का खलाई सैयारे चक्कर लगा के आ जाएं, ठीक है ना, और क्या ये इतनी बड़ी टोटल कायनात है, इसके बाद कुछ भी नहीं है, तो इसमें तो हमें 7 आसमान और छत नजर नहीं आई है। तो ये तो यहां साइंस खामोश है, बोले कि हमें नजर नहीं आया। तुम क्या, हमने कुरान ने कब कहा कि मैंने 7 मजबूत आसमान बनाए और वो तमाम इंसान उसको देख लिए, या क़यामत से पहले पहले साइंसदान पहुंच जाएंगे, ये तो अल्लाह ने कब कहा वहां पे। तो ऐसी चीजें तो बहुत हैं, यानी कुछ ऐसी चीजें तो कुरान में है कि जो साइंस की पहुंच से बालातर हैं, वहां ये कह सकते हैं हमें नहीं पता। मिसाल के तौर पर बाज लोग ये एतराज करते हैं, यार इतनी कहकशाएं, अरबों खरबों, इतनी बड़ी बड़ी, इतनी दूर दूर तक के बास सितारों की रोशनी हम तक पहुंच रही है, वो 300 साल पहले सितारे यहां से जा चुके हैं, वो 300 करोड़ों साल में उनकी रोशनी यहां तक पहुंची है, तो वहां भी आसमान नहीं है, तो फिर कहां है। तो हम उनसे कहेंगे कि अगर 200 साल पहले कोई साइंसदान ये दावा करता कि इतनी दूर दूर सितारे भी हैं कि जो सितारों की रोशनी हमें नजर आ रही है ना, ये यहां से सदियों पहले मूव कर चुके हैं, तो कोई मान लेता ये बात। 300 साल पहले के साइंसदान कहते भाई लंबी फेंकी है इसने। वजह क्या है कि उनका इल्म नाकिस था। वो कहते कि यार इतनी बड़ी कायनात कैसे हो सकती है, इतनी बड़ी कायनात कैसे हो सकती है। तो इसी तरह आज जो साइंसदान कह देते हैं, कहते नहीं है लेकिन फर्ज कर लो कि अगर कोई कहे कि यार इतना दूर आसमान, इतनी कहकशाएं देख ली, वहां तो है नहीं आसमान, तो हम क्या कहेंगे
یار 300 سال پہلے تو ہمیں یہ بہت بعید لگ رہا تھا کہ اتنی ساری کہکشائیں. سورج سے کروڑوں گنا بڑے سورج ہیں. کروڑوں کا مطلب پتہ ہے؟ میں جب کوئی ایسی سائنسی رپورٹ پڑھتا ہوں نا تو یوں نہیں کہتا سورج سے 1 کروڑ, میں کہتا ہوں ایک سورج, پھر ایک اور سورج, پھر ایک اور, ایسے گننا شروع کرو. آپ کہو گے بھائی اتنا بڑا کوئی ستارہ نہیں ہو سکتا. سورج کے بارے میں کہتے ہیں نا 9 لاکھ گنا زمین سے بڑا ہے. آپ کو تو اتنی سی ٹکیا نظر آ رہی ہے, لیکن کیا کہتے ہیں لاکھوں گنا بڑا. کیا مطلب؟ کتنی بڑی زمین ہے. ایک زمین, پھر دوسری زمین, پھر تیسری زمین, پھر چوتھی زمین, پھر 5ویں زمین, پھر 6. ایسی زمین کی تہیں سورج میں رکھنا شروع کرو نا تو لاکھوں زمینیں, 1 2 3 پھر 100 پھر 1000 پھر لاکھ پھر 1,01,000 پھر 1,02,000. او بھائی گننے میں ٹھیک ٹھاک ٹائم لگے گا. اس کے بعد جا کے سورج کا جو حجم ہے کمپلیٹ ہوگا. اور ایسے کروڑوں سورج, ایسے ستارے اس کائنات میں موجود ہیں. کروڑوں سورج کو آپ پیک کر کے اس ستارے کے برابر بن جائیں گے. وہ یہ کوئی سوچ سکتا تھا 300 سال پہلے؟ تو اسی طرح آج یہ سوچنا مشکل ہے بھائی وہ آسمان کہاں ہے جو اللہ نے چھت کی شکل میں بنایا. او بھائی تم تو پدی کیا پدی کا شوربا, ٹھیک ہے نا, بہت بڑی کائنات ہے. تو جب اللہ نے کہہ دیا کہ میں نے 7 مضبوط خول بنا کے, پھر ایک آسمان ہے, پھر اس کے اوپر دوسرا, پتہ نہیں اس کا دونوں کا فاصلہ کتنا زیادہ ہے, ہمیں یہ بھی معلوم نہیں ہے. تو اتنی بڑی کائنات اللہ نے بنا دی. تو اگر اللہ کہہ رہا ہے بنا دی اور آپ کہہ رہے ہو میری کھوپڑی میں نہیں آ رہی, تو بھائی آپ کی کھوپڑی میں آ نہیں سکتی نا, کیونکہ اس کا آپ مشاہدہ, آپ تو ان خوردبینوں سے مشاہدہ کرو گے نا. تو یہ خوردبینیں تو ایک محدود حد تک جائیں گی, اس سے آگے یہ جا نہیں سکتی ہیں. تو جو ان محدود طاقتوں نے دیکھ لیا وہی اتنا زیادہ ہے. تو مان لو کہ جو اللہ نے بنایا ہے اوریجنل, جو سچی مچی میں, وہ کتنا بڑا ہوگا, وہ کتنا بڑا ہوگا. تبھی تو اللہ جب جنت کے نقشے کھینچتے ہیں نا تو لوگ مذاق اڑاتے ہیں نا, یار ایسی جنت اللہ نے کیسے بنا دی, وہ اتنے سال کی مسافت پہ ختم ہی نہیں ہو رہی اور ایسے ہو رہا. تو بھائی جب اللہ نے اس دنیا 2 ٹکے کی دنیا اور اس کائنات جو مادی ہے اس میں اتنا کچھ رکھا ہے, تو جنت تو جزاء بما کانوا یعملون, اعمال کا بدلہ ہے. وہ تو ہماری سوچ جہاں ختم ہوتی ہے نا اس سے اوپر جنت شروع ہوتی ہے. اس لیے میرے بھائی عقل مند وہی ہے جو اللہ کی باتوں پہ ایمان لا کے نا اللہ کو خوش کرنے میں لگ جائے, اور جو انہی چکروں میں لگا رہے گا نا. کل مجھے کسی نے بتایا ایک آدمی تھا مرتد ہو گیا, اس نے کہا کوئی خدا ودا نہیں ہے, اللہ ہی نہیں ہے, اس کو کیسے سمجھائے. میں نے کہا پاگل ہو گیا, اس کا دماغ کیا ہو گیا ہے. کل مجھے رپورٹ آئی نا, تو اس لیے میں آج اس موضوع پر اتنا زیادہ بول رہا ہوں کہ وہ ڈیفینس میں کوئی لڑکا ہے وہ ایتھیسٹ بن گیا. میں نے کہا ایتھیسٹ وہی بنتا ہے جس کی کھوپڑی بالکل بھی کام نہ کر رہی ہو, بالکل بھی کام نہ. اور یہ دلائل دیکھو کتنے فضول قسم کے دلائل دیتے ہیں. ایک مثال میں اکثر دیتا ہوں, آپ نے وہ دیکھو, ایک ہوتا ہے ایتھیزم کے خلاف سائنٹیفک طریقے سے بات کرنا, وہ تو سائنسدان, مسلمان سائنسدان لوگ کر رہے ہیں. ایک ہوتا ہے دیسی اسٹائل میں بات کرنا جو 2 اور 2 4 کی طرح کلیئر ہو. ہم تو دیسی, قرآن دیسی انداز سے بات کر کے سمجھاتا ہے, کیونکہ قرآن کا جو مخاطب ہے وہ سائنسدان نہیں ہے صرف. اس کی میں مثال دیتا ہوں دوبارہ, وہی ڈاکٹر جو ہارمونس کو آگے پیچھے کیا تھا نا ڈاکٹر نے بھی. اب دیکھو ایک عام دیہاتی آدمی ڈاکٹر صاحب کے پاس چلا جائے, پہلے پڑھا لکھا کو بھیجتا ہوں, ایک پڑھا لکھا آدمی چلا گیا ڈاکٹر صاحب کے پاس جس نے کچھ میڈیکل سائنس پڑھی ہے. ڈاکٹر صاحب میں ڈپریشن میں آتا ہوں تو یہ ہوتا ہے, تو مجھے کون سی گولی کھانی ہے. ڈاکٹر اس کو میڈیکل سائنس میں وہی اس ٹرائل سے سمجھائے گا, دیکھیں جب ہمیں اسٹریس ہوتی ہے تو اسٹریس ہارمونز کیا ہوتے ہیں, اوپر جائے. جب ہم کوئی لطیفہ سنتے ہیں تو خوشی کے ہارمونز اوپر جاتے ہیں, تو وغیرہ وغیرہ کر کے سمجھائے گا نا, وہ سمجھ جائے گا, پڑھا لکھا آدمی ہے, کچھ ہوتے ہوں گے ہارمونز. لیکن بالکل ہی کو پینڈو دیہاتی چلا جائے, جیسے کہ یوٹیوب پہ لوگوں نے ڈاکٹروں کو بڑی گالیاں دی ہوئی ہوتی ہیں اکثر کہ ڈاکٹر صاحب کو یہ آسان زبان میں سمجھاؤ کیا کرنا ہے. ڈاکٹر اکثر میڈیکل ٹرمز استعمال کر رہے ہوتے ہیں نا, تو وہ اب وہ ڈاکٹر کہہ رہا ہے جی اسٹریس ہارمونز آپ کے جب یوں ہوتا ہے تو اوپر جاتے ہیں, پھر یہ والے ہارمونز. وہ کہیں گے ہارمونز کیا بلا ہے ڈاکٹر صاحب, میری جب اسٹریس بڑھتی ہے تو کون صاحب اوپر جاتے ہیں. وہ سمجھ رہے ہو کہ ہارمونز ان کے کوئی کزن ہوں گے کہ جب اسٹریس ان کی بڑھتی ہے تو ہارمون اوپر والی منزل میں چلے جاتے ہیں. ہارمون صاحب کوئی انگریزوں کا نام بھی ہارمونز ہو سکتا ہے نا, اور ہو سکتا ہے کہ جب ڈاکٹر صاحب کو ٹینشن نہیں ہوتی تو ان کے کزن ہارمون ہوں گے, وہ فوراً کہاں جاتے ہیں, وہ تو یہی سمجھے گا نا. اس لیے کامیاب ڈاکٹر وہ ہے, اچھا ڈاکٹر وہ ہے جو لوگوں کے مینٹل لیول پہ آ کے بات کرے, وہ کامیاب ہے. یہ کمال نہیں ہے کہ آپ میڈیکل ٹرمز میں لوگوں کو سمجھا رہے ہو, اس سے آپ کی اسٹڈی اور ایجوکیشن کا بھرم تو لوگوں پہ بیٹھ جائے گا, لیکن آپ کی تحقیق سے فائدہ مخصوص لوگ اٹھائیں گے, عام لوگ بولو نہیں اٹھائیں گے. تو ہمارے کچھ لوگ ایتھیزم کے خلاف کام کر رہے ہیں چونکہ ان کا مخاطب ہی پڑھا لکھا طبقہ ہے.
تو پڑھے لکھے طبقے میں وہ انہی کی سائنسدانوں کی کتابیں پڑھ کے انہی کی ٹرمز استعمال کر کے ان کو سمجھا رہے ہیں. ادھر یو ایس اے میں ایک مفتی عثمان صاحب ہوتے ہیں, مفتی یاسر صاحب, وہ بڑا اچھا کام کر رہی تھی, وہ کافی ان کے پاس بھی ماشاءاللہ مضبوط نالج ہے. لیکن ایک انداز ہے قرآن مجید کا, کیونکہ قرآن کا مخاطب صرف سائنسدان نہیں ہے, سائنسدان تو دنیا میں بہت تھوڑے ہیں نا. قرآن کا مخاطب ہر شخص ہے. عرب کے بدو بھی ہیں اس میں, بالکل جو لکھنا پڑھنا الف اور با کا فرق نہیں جانتے تھے, ABCD نہیں جانتے تھے وہ. تو قرآن کا مخاطب ہر طبقہ ہے, اس میں سائنسدان بھی آ رہے ہیں اور اس میں ان پڑھ لوگ بھی آ رہے ہیں. تو قرآن جو ایتھیزم کے خلاف بات کرتا ہے وہ 2 اور 2 4 کی طرح ایسی آسان مثالیں دیتا ہے کہ اس کے لیے آپ کو ڈارون کی تھیوری بہت اچھے طریقے سے پڑھے ہوئے ہونے کی ضرورت نہیں ہے. وہ ہر ایک اس کا مخاطب ہے. وہ مثال دیتا ہے افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت. اب بھائی یہ اونٹ کیسے بن گیا, صحیح ہے نا. اب ڈارون سے آپ جا کے پوچھو گے نا ڈارون کیا ہے ایکچولی, لیکن جب آپ کی جو نیچر کی آواز ہوگی, بولو گے بھائی یہ ریگستان کے لیے اتنا خوبصورت جانور, فطرت کو اتنی سمجھ تھی یار. بندر اور یہ جو مختلف جرثومے ہیں ترقی کرتے کرتے ریت میں اس کے پاؤں نہیں دھستے, ایسا فلیٹ بنا دیا اس کو. تو اسی کے فلیٹ فٹ کیوں ہیں, جو فلیٹ فٹ والا آرمی میں بھرتی نہیں ہو سکتا, لیکن ریت میں بھی نہیں چل, ریت میں فلیٹ فٹ والا ہی چلے گا, ٹھیک ہے نا. اونٹ کے اللہ نے کیا بنا دیے, تلوے بالکل پلین کر دیے, اور اس کی گردن اتنی لمبی, کانٹے کھا سکتا ہے وہ, ہر جانور کانٹے نہیں کھا سکتا. پانی اسٹور کر لیتا ہے کیونکہ ریگستان میں پانی نہیں ہے. پھر پانی کی خوشبو بہت دور سے سونگ لیتا ہے کیونکہ ریگستان میں پانی کم اور دور دور, تو چشمے وشمے تو ہے نہیں ریگستان میں, تو پانی کو سونگنے کی صلاحیت رکھ دی جو کسی جانور میں نہیں ہے. پھر خوراک ریگستان میں بہت کم ہوتی ہے, تو اللہ نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے, تیری خوراک کے میں نے ذخیرے بنا دیے, چند دن کھائے گا, کئی ہفتوں بھوکا رہے گا. وہ ایک ایک چیز اس کی ایسے مینٹین کی ہے کہ باقاعدہ ڈینٹنگ پینٹنگ کا, جیسے بڑی کمپنی آپ سے پوچھ رہی ہو بھائی آپ کو جو گاڑی چاہیے سرد علاقوں کے لیے چاہیے یا گرم علاقوں کے لیے. آپ نے کہا بھائی میری گاڑی جو ہے نا کراچی جو جیکب آباد کی گرمی میں چلانی, تو پھر کمپنی اس حساب سے ٹائر بنائے گی, انجن کو اسی حساب سے رکھے گی کہ گرم نہ ہو جلدی, ہر چیز اسی حساب سے بنائے گی نا. اب میں نے ایک فریج لے لیا, وہ پتا چلا وہ یورپ اور ٹھنڈے علاقوں کا فریج ہے, وہ یہاں چل ہی نہیں سکتا. تو ہوتا ہے نا ایسے, بھائی وہاں کی مشینری یہاں نہیں چلتی, یہاں کی وہاں نہیں چلتی. جو بھی مشینیں لوگ سائنسدان بناتے ہیں یا کوئی بھی, وہ وہاں کے علاقے کے لحاظ سے خود بخود تھوڑی ہوتی ہیں چیزیں. اللہ نے اونٹ کو جو بنایا ہے بالکل ریگستان کے حساب سے, ایک ایک چیز اس کی آنکھوں کو ایسے بنایا کہ اس میں ریت پھنستی نہیں ہے. ریت کے طوفانوں کا اونٹ پہ اثر نہیں ہوتا, کیونکہ اللہ نے ریگستانوں میں بھی انسانوں کو بسانا تھا, سفر کرنا تھا, دنیا آباد کرنی تھی. تو یار یہ کیا بات ہے یار, ہر جگہ کے لحاظ سے جانور پیدا ہو رہے ہیں. تو اللہ میاں نے بہت لمبی چوڑی تقریریں نہیں کی ہیں ڈارون کو سمجھانے اور ان جیسے لوگوں کو. اللہ میاں نے کہا افلا دیکھتے نہیں کیسے بن گیا بھائی, ٹھیک ہے نا. ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون, خود سے بنے ہو یا تم نے خود اپنے آپ کو بنایا ہے. ظاہر ہے نہ خود سے بنے ہیں نہ ہم نے اپنے آپ کو بنایا, تو خود سے تو بن نہیں سکتے. 2 اور 2 4 کی طرح بات ہے, تو کوئی اور ذات ہے جس نے ہمیں بنایا ہے. تو یہ انداز ہے آسان. پھر قرآن کہتا ہے انظروا الی ثمرہ, انار کے پکنے کے عمل کو دیکھو کیسے پکتا ہے, مٹی پانی گارے کے ملاپ سے کیسے خوبصورت دانے وجود میں آ جاتے ہیں. یہ سافٹ ویئر اس میں خود بخود انسٹال ہو گئے. فالق الحب والنوا, دانے اور گٹھلی کو پھاڑ کے تناور درخت بناتا ہے, پھر وہ درخت بڑا ہوتا ہے, دوبارہ اس میں وہی گٹھلیاں پیدا ہو جاتی ہیں. یہ جو سائیکل ہے, یہ چکر, یہ کیسے سافٹ ویئر گٹھلی میں چلے گا یار. آٹومیٹیکلی چکر خود بخود ہوتا تو ایک جگہ آ کے تباہ ہو جاتا, رک کے ختم ہو جاتا. نہیں آ رہی بات میرا خیال ہے سمجھ میں. خود بخود جو چیزیں ہوتی ہیں ایک پروسیس سے جا کے ختم ہو جاتی ہیں نا, یہ ختم تھوڑی ہو رہا ہے, تو پورا سائیکل چل رہا ہے, ایک پورا سسٹم بنایا ہے.